बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 सितंबर है और दिन है मंगल का। बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है। कल एक नोट सामने आया है जिससे ये अंदाज़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में सब अच्छा नहीं है और ये आसाब की जंग है। और इस आसाब की जंग में जो टोटल दिन रह गए हैं वो 38 दिन है टोटल, यानी काजी फायज साहब की रिटायरमेंट में, और वर्किंग डेज़ हैं 28। तो ये 28 ही एक तरह से हैं अहम दिन जिसमें अदालत में जजेस बैठेंगे, और ये 28 दिन वर्किंग डेज़ हैं, बाकी छुट्टियाँ हैं। और वैसे एक तरह से आप इस तरह से भी कह सकते हैं 28 दिन कि अगर आप टोटल 38 भी देखें तो 10 दिन पहले तो नोटिफिकेशन होना ही होना है मंसूर अली शाह साहब का। तो इसलिए आप उस हिसाब से भी टोटल भी 28 दिन कह सकते हैं, या वर्किंग डे 28 कह सकते हैं, जिस तरह से भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। देखें, जजेस के दरमियान जो लड़ाई है उसका आगाज़ 12 जुलाई के फ़ैसले से हुआ, बल्कि उसके बेंच की तश्कील से हुआ। और ये लड़ाई कोई ज़ात की नहीं थी, बल्कि ये पाकिस्तान की लड़ाई थी, पाकिस्तान के मफाद की लड़ाई थी। ये आइन की, जमहूरियत की, इंसानी हकूक़ की, 25 करोड़ लोगों के मफाद की और जजेस के अपने हलफ से वफा की लड़ाई थी। जब मंसूर अली शाह साहब के पास ये केस लगा मखसूस नशस्तों वाला, जिस पे पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज किया तहरीक इंसाफ ने, तो 3 रुकनी वो बेंच था जिसमें मंसूर अली शाह साहब थे, मंसूर अली शाह साहब के साथ अत्तर मिनल्ला साहब थे और मोहम्मद अली मज़हर साहब थे। जब उन्होंने सुना तो मंसूर अली शाह साहब ने वो फ़ैसला मुअत्तल कर दिया जो फ़ैसला था पेशावर हाई कोर्ट का, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये मामला कमेटी के सामने रखा जाए और कमेटी जो है इस पे एक 5 रुकनी बेंच बनाए। उसकी वजह यह है कि 5 रुकनी बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद जो भी आइन की तशरीह का मामला आएगा उसके ऊपर ये तय है कानून में कि 5 रुकनी बेंच बनेगा। मामला कमेटी में आता है और कमेटी में जब मामला आता है तो काजी फाइज ईसा साहब जो है वो कहते हैं कि हम ऐसे करते हैं कि जिन्होंने फ्यूचर में चीफ जस्टिस बनना है उनको निकाल देते हैं, और जिन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनना उन पे मुश्तमिल एक बेंच बना देते हैं। और अगर उन पे मुश्तमिल बेंच बन जाता तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि 5 रुकनी बेंच बनता तो क्या फ़ैसला आता, आपको अभी अंदाज़ा हो जाएगा। जो काजी फाइज ईसा साहब जो चाहते थे, काजी फाइज साहब ने कहा कि जी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच बनाया जाए, और उसमें कौन हो, अमीनुद्दीन खान साहब हों, जमाल खान मंदोखेल साहब हों, और उसमें मोहम्मद अली मज़हर साहब हों, उसमें अतर मिनल्ला साहब हों, और उसमें हसन अज़हर रिजवी साहब हों, उसमें मुसरत हिलाली साहब छुट्टियों पे थी, इरफान सादत खान साहब हों, और ये हों अपना ये नईम अफ़गान साहब। तो इस तरह से काजी साहब ये बेंच बनवाना चाहते थे, और उसमें काजी साहब को अंदाज़ा था कि जो जजेज़ हैं वो अक्सरियत में होंगे, ये इस बेंच से वो फ़ैसला आ जाएगा कि ये मखसूस नशस्तें जो है बिल्कुल नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें हुआ ये कि मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि क्योंकि ऑलरेडी ये मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है तो इसमें ना हम 2 जज और ऐड कर देते हैं। अब 2 जज कौन ऐड होने थे? 3 हो गए, मंसूर अली शाह साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब और अत्तर मिनल्ला साहब। ये उन 8 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने आइन के मुताबिक और अपने हलफ के मुताबिक फ़ैसला दिया है। 2 जज और इनके साथ कौन ऐड होने थे, यानी अत्तर मिनल्ला साहब के बाद 2 जज हसन अज़हर रिजवी साहब और शाहिद वहीद साहब। 5-0 से फ़ैसला आना था और PTI को ये मखसूस नशस्तें मिल जानी थी अगर फिर मुनीब अख्तर साहब जो बेंच कह रहे थे वो होता। लेकिन काजी साहब ने कहा जी फुल कोर्ट बनाते हैं, मंसूर साहब ने कहा जी फुल कोर्ट बनाएं, और वो फुल कोर्ट बन गया और 13 रुकनी फुल कोर्ट बन गया। उस फुल कोर्ट के दौरान लाइव प्रोसीडिंग चलती रही, आपने पूरे पाकिस्तान ने देखा उसमें क्या होता रहा। वहीं से लड़ाई का आगाज़ हो गया था जब अत्तर मिनल्ला साहब ने इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे सवालात उठाए और जो कुछ पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, तो काजी फाइज ईसा साहब ने उस पर बार बार सफाइयाँ दी, गुस्से हो गए, फिर बल्ले के फ़ैसले को जिक्र करने पे बरहम हो गए कि वो रिव्यू पेंडिंग है तो आप ये और वो, और बड़ा थ्रेट किया, जजेस को बोलने नहीं देते थे, इलेक्शन कमीशन के वकील को हर जगह रेस्क्यू करते थे, बल्कि यहाँ तक कि अत्तर मिनल्ला साहब ने एक प्रोसीडिंग के दौरान एंड पे इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन को कितनी कंप्लेंट्स मिली और 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद कितनी कंप्लेंट्स मिली, और उस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, ये मुकम्मल रिपोर्ट हमारे सामने रखें। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद, जिन्होंने बहुत बदतमीज़ी की जजेस के साथ, जो आइन के साथ जजेस हैं उनके साथ, काजी साहब के सर पर, तो उन्होंने काजी साहब की तरफ देखा, उन्होंने कहा जी जज साहब क्या कह रहे हैं, काजी साहब क्या क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी ये कह रहे हैं कि जी वो आप यही चीज़ नहीं, काजी साहब ने कोई ज़रूरत नहीं, और काजी साहब ने वहीं पर वो कर दिया। फिर ये सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने आयशा मलिक साहब के साथ बहुत बदतमीज़ी और बदतहजीबी की और बहुत कुछ वो करते रहे। ज़ाहिर है काजी साहब की सपोर्ट थी, किस्सा मुख्तसर फ़ैसला महफूज हो जाता है। और पहले काजी साहब 15 मिनट की हेयरिंग रहती थी, काजी साहब ने लंबी तारीख डाल दी, फिर काजी साहब जो है वो जजेस ने कहा जी आज ही मुख्तसर फ़ैसला सुना देते हैं, फिर नहीं सुनाया, फिर काजी साहब लंबी 9 और 10 मुहर्रम की दरमियान छुट्टी आ रही थी, काजी साहब वो करना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या कि जजेस ने इजलास बुलाया,
قاضی صاحب کو فیصلہ پکڑایا ہاتھ میں اور کہا جی کل اناؤنس کریں، اور پھر وہ جو اناؤنس ہونے کے لیے کاز لسٹ جاری ہوئی، وہ کاز لسٹ جاری ہوئی پہلے 3 رکنی بینچ کے سامنے، پھر ججز نے کہا کہ یہ کیا مطلب، وہ میں بات نہیں کروں گا، جو ہمارے شفقت علی قریشی دوست ہیں ہمارے، جو آج کل رندے والی سرکار مشہور ہیں ٹویٹر کے اوپر، اور وہ ان کا وہ ہے نا کہ رندہ فلاں جگہ سے چلے گا، فلاں جگہ سے رندہ تیار ہے، رندہ واپس منگوا لیا، رندہ تیز ہونے کے لیے بھیج دیا، تو وہ ہمارے دوست مغیث علی صاحب کافی ان کے ساتھ شغل ٹویٹر پہ لگائے رکھتے ہیں، تو وہ شفقت علی قریشی صاحب اکثر کہتے ہیں کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، تو وہ یہ ان کا بہت زیادہ کہتے ہیں یہ کیا بدتمیزی ہے، ہر بات پہ یہ کیا بدتمیزی ہے، تو ججز نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، لیکن انہوں نے جو بھی قاضی صاحب کو کہا ہوگا، پھر 13 رکنی بینچ کے سامنے معاملہ لگا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ قاضی صاحب آ کے اور سب کچھ حوالے کرتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کے کہ آپ پڑھیے یہ فیصلہ، وہ فیصلہ پڑھتے ہیں، اور پھر تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے، اور 12 جولائی کو یہ فیصلہ آتا ہے 8 کی اکثریت سے، اور مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کا فیصلہ آتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 15 کو وفاقی حکومت، 12 جولائی کو یہ فیصلہ آتا ہے، 15 کو وفاقی حکومت جو ہے وہ ریویو داخل کر دیتی ہے، اور 17 کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اور قاضی صاحب کہتے ہیں کہ فوری طور پہ جو ہے ریویو لگایا جائے۔ ججز کہتے ہیں کہ فوری طور پہ ایک تو تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، اور دوسرا یہ ہے کہ چھٹیاں ہیں تو فوری طور پہ نہیں لگایا جا سکتا، تو قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عائشہ ملک صاحبہ پاکستان سے باہر ہیں، تو عائشہ ملک آ جائیں، چھٹیاں ضروری نہیں ہیں، ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ریویو جو ہے وہ حق ہے کسی پارٹی کا، تو بعد میں تو انفیکچوس ہو جائے گا، غیر مؤثر ہو جائے گا، لہٰذا سنا جائے ریویو کو۔ وہاں پہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور عائشہ ملک صاحبہ کا نام قاضی صاحب منٹس میں لکھ دیتے ہیں، اور عائشہ ملک صاحبہ کے خلاف کمپین شروع ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری لڑائی یہ ہوتی ہے، مطلب دوسری تو نہیں، مطلب یہ پیچھے میں لڑائی آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں سارا سیکوینس کے ساتھ۔ قاضی صاحب اسی میٹنگ میں کہتے ہیں کہ جو 63A ہے اس کا جو ریویو ہے وہ چھٹیوں میں ہی لگایا جائے۔ ججز کہتے ہیں کہ جی ججز چھٹیوں پر ہیں، بینچ بن جاتا ہے، لیکن وہ نہیں سنتے، کیونکہ اس میں قاضی صاحب کا یہ تھا کہ اگر یہ 63A والا فیصلہ لگ جاتا، ریویو لگ جاتا، تو 63A والا فیصلہ عمر بندیال صاحب، اعجاز الحسن صاحب اور منیب اختر صاحب کو اڑ جاتا۔ پھر یہ ہے کہ PTI کے جو MNAs ہیں ان کو، کسی کی بیوی کو جیسے اٹھایا گیا، کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کے بچوں کو، جو بھی کیا گیا، ان سے ووٹ ڈلوایا جاتا، آئینی ترمیم ہو جاتی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا لیکن وہ ڈی سیٹ ہو جاتے، تو یہ بھی 63A والا انہوں نے ریویو بھی نہیں لگایا۔ پھر اسی طرح سے قاضی صاحب ایک فیصلہ لکھتے ہیں، اور اس فیصلے میں کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ اطہر من اللہ صاحب نے لکھنا تھا، اور اطہر من اللہ صاحب نے اتنے مہینوں سے پینڈنگ رکھا ہوا تھا، دسمبر سے، یہ ہے وہ ہے، تو اطہر من اللہ صاحب کے خلاف لکھ دیتے ہیں، اور اس آبزرویشن پہ جو امین الدین خان صاحب ہیں وہ بھی بینچ کے ساتھ وہ بھی سائن کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے اطہر من اللہ صاحب کے خلاف ایک کمپین جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر قاضی صاحب منصور علی شاہ صاحب کو ایک کمیٹی سے فارغ کر دیتے ہیں۔ پھر قاضی صاحب منیب اختر صاحب کے ڈرائیور کو، جو شاید سپریم کورٹ آئے ہوئے تھے کسی اور ڈپارٹمنٹ سے، یا کسی اور رجسٹری سے، ان کو واپس بھجوا دیتے ہیں۔ پھر منصور علی شاہ صاحب کے ریسرچر کو جو ڈیپوٹیشن پہ تھے ان کو واپس بھجوا دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک ایک ارشد شریف صاحب کا کیس جو ہے وہ 3 رکنی بینچ میں لگ جاتا ہے منصور علی شاہ صاحب کے پاس۔ منصور علی شاہ صاحب حیران رہ جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے کہ یہ لگ کیسے گیا ہے، یہ تو 184(3) کا کیس تھا، یہ تو کمیٹی میں آنا تھا، اور یہ لگنا بھی 5 رکنی بینچ کے سامنے تھا۔ پھر معاملہ جاتا ہے، قاضی صاحب کیا کرتے ہیں کہ پھر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ 3 ججز سنیں، اور سنیں بھی چھٹیوں میں، اور قاضی صاحب جو ہے وہ ایک نامکمل منٹ جو ہیں وہ جاری کر دیتے ہیں، اور اس میں قاضی صاحب تاثر یہ دیتے ہیں کہ من پسند ججز 2 ڈالے گئے ہیں، اور یہ مطلب اس طرح سے سوال اٹھا دیتے ہیں منصور علی شاہ صاحب پر اور منیب اختر صاحب پر۔ وہ دونوں جج کیا کرتے ہیں، وہ دونوں جج جو ہے وہ اپنا ایک الگ سے منٹس جاری کر دیتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس لیے ہم نے یہ 5 رکنی بینچ میں یہ ججز شامل کیے ہیں، کیونکہ پہلے یہ 5 رکنی بینچ سن رہا تھا، جس میں جو ہیں اپنا کیا نام ہے ان کا، عمر بندیال صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں، اعجاز الحسن صاحب اور مظاہر اکبر نقوی صاحب مستعفی ہو چکے ہیں، تو 2 جج اس بینچ میں سے موجود ہیں جو بینچ پہلے سن رہا تھا، اور وہ جو 2 موجود ہیں ان کے بعد ہم نے سینیئرٹی میں 3 جج ہیں وہ کہا ہے کہ وہ آ جائیں، تو مطلب یہ ایسا نہیں کہ پک اینڈ چوز کیا گیا، تو یہاں پہ پھر قاضی صاحب جو ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نیب ترامیم کیس کا فیصلہ آتا ہے انٹر کورٹ اپیل کا، اس میں قاضی صاحب پھر منصور علی شاہ صاحب کو اٹیک کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ منصور علی شاہ اگر اس بینچ سے اٹھ جاتے تو بینچ ٹوٹ جاتا، اور عمر بندیال اور اعجاز الحسن فیصلہ نہ دے سکتے۔ پھر اسی دوران آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 2 ججز جو قاضی فیصل صاحب کے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، امین الدین خان صاحب اور نعیم افغان صاحب، وہ ایک فیصلہ اختلافی نوٹ جاری کر دیتے ہیں 8 ججز کے سے اختلاف کرتے ہوئے۔ اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور الیکشن کمیشن کو، حکومت کو، سب کو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کا فیصلہ غیر آئینی ہے، مت مانو۔ اور اسی طرح سے اس سے پہلے یہ بھی ہوا تھا کہ اطہر من اللہ صاحب پہ الزام لگایا قاضی صاحب نے کہ جو فیصل وڈا کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس لیا گیا ہے وہ اطہر من اللہ صاحب کے کہنے پہ لیا گیا۔
اطہر من اللہ صاحب نے پھر ایک نوٹ لکھ دیا رجسٹرار کو کہ میں نے بالکل نہیں کہا کہ آپ اس طرح سے توہین عدالت کی کارروائی کریں، تو انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کر دیا۔ پھر قاضی صاحب 9 سپٹمبر کو رپورٹرز جو ہیں ان سے بات کرتے ہوئے جب وہ کہتے ہیں فلاں کیس کیوں نہیں لگا، فلاں کیس کیوں نہیں لگا، تو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کو اور منیب اختر صاحب کو، کہتے ہیں میں تو موجود ہوں، وہ چھٹیاں کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں، یہ وہ سارا کچھ ان کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اب یہ سارا 12 جولائی کے بعد سے چل رہا تھا، اتنے ایونٹس ہوئے اور یہ یک طرفہ تھے، اٹیک تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے ان 8 ججز پر، منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، ان کے اوپر۔ اور پھر ابھی قاضی صاحب نے انٹر کورٹ اپیل کا جو فیصلہ تھا اس کا نیب ترمیم پہ، اس میں عمر بندیال صاحب کو اور اعجاز الحسن صاحب کو ٹارگٹ کیا ہے، اور ان کا یہ مقصد بھی یہ تھا کہ منیب اختر صاحب کو ایک وہ کرنا، ہرٹ کرنا تھا، کیونکہ ظاہر ہے منیب اختر صاحب بہت کلوز ہے عمر بندیال صاحب کے ساتھ اور اعجاز الحسن صاحب کے خلاف کے ساتھ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 14 سپٹمبر کو یہ ججز جو ہیں وہ ایک فیصلہ جاری کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کی درخواست آئی تھی سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے جب مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ دیا تھا تو اس میں سپریم کورٹ کو پتا تھا کہ الیکشن کمیشن وارداتیہ ہے اور یہ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا کنڈکٹ کیا ہے اور کردار کیا ہے سکندر عثمان راجہ کا اور ان کے ممبران کا۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر آپ کو کہیں پہ آپ کے دماغ میں، اگر کسی کے دماغ میں بھوسا بھر گیا ہے اور اس کا دماغ خراب ہے اور اس کو ہماری زبان سمجھ نہیں آ رہی، ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہمیں ایک درخواست دے سکتا ہے، ہم چیمبرز میں اس درخواست کو سن کر، ڈسکس کر کے، سن کر نہیں، اس کو دیکھ کر، اور ہم جو ہے وہ وضاحت کر دیں گے اگر الیکشن کمیشن کو ابہام ہو۔ الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے کہ ایک درخواست دے دیتا ہے سپریم کورٹ کو اور کہتا یہ ہے کہ جناب وہ بیرسٹر گوہر تو ہمارے ریکارڈ کے مطابق پی ٹی آئی کے چیئرمین ہی نہیں ہے اور نہ عمر ایوب سیکرٹری جنرل ہے، تو پی ٹی آئی کے جو 41 ایم این اے جن کو آپ نے آزاد ڈکلیئر کیا تھا، انہوں نے جو بیان الفی دیے ہیں اور ان کو جو تصدیق کیا ہے وہ گوہر صاحب نے اور عمر ایوب صاحب نے کیا، وہ تو ریکارڈ میں ہے ہی نہیں۔ تو سپریم کورٹ ہمیں گائیڈ کرے کہ اب ہم کس کی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ مانیں، کس کے دستخط مانیں۔ سپریم کورٹ میں ہوتا یہ ہے کہ 9 سپٹمبر تک چھٹیاں تھیں، 9 سپٹمبر کو تمام ججز آ گئے، لیکن 2 ججز نہیں آئے تھے، منیب اختر صاحب نہیں آئے تھے اور دوسرے جج جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب نہیں آئے تھے۔ یہ دونوں جج 12 اور 13 سپٹمبر کو آتے ہیں، اور 14 سپٹمبر ہفتے کے دن جب ایک طرف تماشا لگا ہوا تھا اور بھیڑ بکریوں کی طرح بند کر کے اور ڈربے میں مرغیوں کی طرح بند کر کے فارم 47 والے ایم این ایز کو اور چوروں ڈاکو لٹیروں کو بند کر کے رکھا گیا تھا، تو اس دوران سپریم کورٹ سے بڑا سرپرائز آتا ہے اور سپریم کورٹ یہ وضاحت کرتی ہے الیکشن کمیشن کو جواب دیتے ہوئے کہ جناب آپ نے ہمیں درخواست دیا ہے، یہ غیر ضروری تھی، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کا بہانہ تھا، آپ واردات ڈال رہے ہیں، اور یہ 41 جو آزاد ایم این ایز تھے وہ آپ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہو چکے ہیں جنہوں نے بین الفی دے دیا اور جن کی تصدیق پی ٹی آئی نے کر دی ہے، تو اب یہ مطلب سپریم کورٹ نے ایک طرح سے کلیئر کر دیا کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ ایک طرح سے سپریم کورٹ کا مطلب یہی تھا، اور وہ آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بن سکتے، اور یہ سرپرائز تھا، یہ سرجیکل سٹرائک تھی آئینی ترمیم کے اوپر اور قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن کے اوپر۔ اچھا، اب یہ ہو گیا 14 سپٹمبر کو۔ اب وہ یہ ہے کہ کل ایک نوٹ سامنے آیا ہے اور اس نوٹ میں یہ سامنے آیا ہے کہ ڈپٹی رجسٹرار نے ایک نوٹ لکھا ہے رجسٹرار کو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے کوئی وضاحتی فیصلہ جاری کیا ہے، لیکن نہ تو اس کی کاز لسٹ جاری ہوئی ہے، نہ اس پہ کسی کو نوٹس ہوئے ہیں، نہ کسی کو سنا گیا ہے، اور مجھے وہ رات 8 بجے تک عدالتی حکم نامہ ملا بھی نہیں ہے۔ اب اس میں یہ جو ڈپٹی رجسٹرار نے کیا ہے وہ کر ہی نہیں سکتا، وہ اس کی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے کہ ڈپٹی رجسٹرار خود سے ہی کام کرے۔ یہ اس کے اوپر اب یہ الزام لگ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر کے کہنے پر کیا گیا اور اٹیک کیا گیا 8 ججز کو، اور حکومت بھی بڑا الزام لگا رہی ہے کہ 8 ججز نے ہفتے والے دن ہی کیوں کلیریفیکیشن جاری کیا ہے، حالانکہ اس نے تو سارا کچھ سیٹ تھا آئینی ترمیم کے لیے اور سرجیکل سٹرائک تو ہو گئی تھی۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بات درست کی ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اس لیے کیا ہے کہ یہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں، تو پھر بھی سپریم کورٹ نے ٹھیک کیا ہے کہ ہمارے فیصلے کا غلط استعمال کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 41 ہوا میں ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہیں۔ یہ بات بیرسٹر عقیل صاحب نے کی جیو پر بھی اور اے آر وائی پہ بھی، تو سپریم کورٹ نے کلیریفیکیشن جاری کر دی کہ اس سے پہلے کہ بلے والے نشان کے فیصلے کی طرح ایک غلط اقدام کرے پارلیمنٹ اور سارے، اور پھر بعد میں کہا جائے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں تو وہ آزاد تھے، تو سپریم کورٹ نے کہا نہیں، جس دن انہوں نے بیان الفی دیا اور پی ٹی آئی نے تصدیق کر دی کہ ہمارے امیدوار تھے، اس دن سے وہ جو ہیں وہ ہیں پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں، تو اس طرح سے اب وہ فائنڈنگ ہو گیا ان کے اوپر کہ وہ آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے، اور اس لیے قاضی صاحب نے پھر رجسٹرار سے یہ نوٹ جاری کروا دیا۔ یہ اس کے پیچھے قاضی صاحب سے پوچھے بغیر ہو نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے میں نے 12 جولائی سے بینچ کی تشکیل سے یہ اس نوٹ کے آنے تک کی جو جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں،
اس سے آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ سپریم کورٹ میں سب اچھا نہیں ہے. اور کل کا جو نوٹ ہے ڈپٹی رجسٹرار کا جو سامنے آیا ہے، جو 14 کا ہے اور سامنے کل آیا ہے، عمران وسیم صاحب اس کو انہوں نے بریک کیا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ قاضی صاحب ابھی تک انتقام پر اترے ہوئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں کوئی اور بڑا کھڑاک جو ہے وہ ہو سکتا ہے، چیزیں خراب ہو سکتی ہیں، کچھ بڑی ہلچل سپریم کورٹ سے ہو سکتی ہے. اور اب یہ بھی ایک خدشہ ہے قاضی صاحب کو اور ان کے گروپ کو کہ جو پاکستان بار کا جو ایک کی پیٹیشن ہے اس پہ ہو سکتا ہے کہ بینچ تشکیل دے دیں منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب، اور یہ جو آئینی ترمیم مسودہ سامنے آئے اور یہ بینچ تشکیل دے دیں، اور پھر چیزیں اور زیادہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں خراب ہو جائیں گی. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اسی اب نوٹ کا سہارا لے کر ڈپٹی رجسٹرار کے وہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گا. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ابھی تک ایکٹیو ہیں ان 8 ججز کے خلاف، جس میں فیوچر کے 4 چیف جسٹسز ہیں، منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، عائشہ ملک صاحبہ اور شاہد وحید صاحب. موجودہ چیف اور آئندہ کے 4 چیف یہ آمنے سامنے ہیں، تصادم کے خدشات ہیں. الیکشن کمیشن کو بھی اب اس نوٹ کے ذریعے الیکشن کمیشن کو جواز مل گیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کے اس حکم پہ، وضاحتی حکم پہ بھی عمل درآمد نہ کرے، جس میں انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ آپ ان کی لسٹ جاری کریں کہ یہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں. الیکشن کمیشن نے کل جو ہے وہ اجلاس کیا ہے کل منڈے کے دن، لیکن الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا. تو لگتا یہی ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تصادم ہو. اب ذرا میں متی اللہ جان صاحب کا ایک ٹویٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسی نوٹ کے اوپر جو ڈپٹی رجسٹرار نے جاری کیا ہے. اور ڈپٹی رجسٹرار کی میں آپ کو بتا رہا ہوں اوقات ہی نہیں ہے کہ ڈپٹی رجسٹرار جو ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ڈپٹی رجسٹرار جو ہے وہ اس طرح سے کر سکے، ناممکن ہے جب تک چیف اس کو نہ کہے. متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ قاضی کا ہنر، سپریم کورٹ میں ساری عمر کلرک کی نوکری کرتے، عمر اور سینیارٹی کا زینہ طے کرتے کوئی ڈپٹی رجسٹرار بن جائے تو کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے اس کو بتائے بغیر اور نوٹس بورڈ پر کاز لسٹ کے بغیر وضاحتی حکم نامہ کیسے جاری کر دیا. ایسے جاہلوں کی وجہ سے ہی چیف جسٹس صاحبان نے رجسٹرار کی پوسٹ پر ہمیشہ سول سروس افسران تعینات کرنے کا رواج بنایا. چیف جسٹس کی شے اور دباؤ کے بغیر ایسے ملازمت پیشہ لوگ ایسی چٹھیاں نہیں لکھ سکتے. ایک مجبور اور کمزور ملازم سے اگر کوئی بھی ایسی شعبدہ بازی کروائے تو اسے کم ظرف دشمن کہتے ہیں. زبردست بات کہ قاضی صاحب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ جو بیچارہ یہ کمزور افسر ہے اس پہ دباؤ ڈال کے، اور کیونکہ اس نے نوکری بچانی تھی، آپ نے اسے نوٹ جاری کروا دیا ہے، چٹھی جاری کروا دی ہے، تو یہ شعبدہ بازی جو آپ نے کروائی ہے تو یہ کروانے والا جو ہے وہ کم ظرف دشمن ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی شعبدہ باز کو اصل غصہ اس بات کا ہے کہ سپریم کورٹ کے وضاحتی حکم نامے کے یوں اچانک جاری ہونے سے اس کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ آئینی ترمیم پر کی گئی 2 سال کی محنت ضائع ہوتی نظر آ رہی ہے. اسی لیے 8 ججز کو پہلے اپنے قاصدوں پھر اس نالائق ڈپٹی رجسٹرار سے منظوری کروا کر فائل چیف جسٹس کے سامنے رکھوانی تھی، اور اس پر چیف جسٹس نے اس 1-2 دن دبا کر رکھنا تھا تاکہ حکومت، مولانا اور دیگر اتحادیوں کو اپنی 2 تکثیریت کا یقین دلا سکتی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے ڈپٹی رجسٹرار کہ پہلے وہ فائل اس ڈپٹی رجسٹرار کے پاس آتی کہ وضاحت جاری کر دو، وہ ڈپٹی رجسٹرار رکھتا قاضی صاحب کے سامنے، قاضی صاحب اس کو دبا پہ بیٹھ جاتے اور ہفتے اتوار کو آئینی ترمیم ہو جاتی اور قصہ تمام ہو جاتا. پھر وہ کہتے ہیں مگر 13 ججز کی فل کورٹ کے 8 اکثریتی ججز نے بر وقت قاضی وقت کی امیدوں پر پانی پھیر دیا. اب اگر ڈپٹی رجسٹرار نما اس کلرک کی قانونی منطق کا بھی جائزہ لیں تو یہ واضح ہے کہ جب سپریم کورٹ کسی فریق یا ادارے کو اپنے چیمبر کے اندر اپنے کسی فیصلے کی وضاحت مانگنے کا تحریری حکم دیتی ہے تو پھر اسی حکم کے تسلسل اور نتیجے میں جاری وضاحت کے لیے عدالت کا دوبارہ بیٹھنا ضروری نہیں ہوتا، اور جاری شدہ وضاحت پہلے سے جاری شدہ مختصر حکم نامے کا تسلسل ہوتا ہے جس کے لیے عدالت لگانا ضروری نہیں. ویسے بھی جس سپریم کورٹ کا چیف جسٹس 2 بار پریس ریلیزوں سے اپنے فیصلے کی وضاحت کر چکا ہو، اسی کیس میں تیسری بار ایک فریق کو چیمبر میں بلا کر اس سے پوچھ کر فیصلہ لکھ کر عدالت میں سنا چکا ہو، اس عدالت کے نالائق ڈپٹی رجسٹرار کو ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی. اور پھر ایسا نوٹ لکھ کر اسے میڈیا کو لیک کرنے کا ہنر تو ہمارے ایک ہی جج کو آتا ہے، کیونکہ قاضی صاحب یہ نوٹ لکھتے تھے اور لیٹر لکھتے تھے عمر بندیال صاحب کو اور عمران خان صاحب کو اور اٹیک کرتے تھے اور پھر لیک کرتے تھے میڈیا کو. اور یہ جو متی اللہ جان صاحب نے بات کی ہے یہ بالکل درست ہے کہ قاضی صاحب نے یہ جو نوٹ لیک کروایا ہے اور 8 ججز پر جو اٹیک کیا، اور مقصد یہی تھا کہ، اور قاضی صاحب اس لیے پریشان ہیں کہ جو کس طرح سے یہ نوٹ جاری ہوا اور آئینی ترمیم بڑھ گئی، کیونکہ 41 وہ جو رکین اسمبلی ہیں وہ پھر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے سپریم کورٹ نے کہ وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ مبارک ثانی کیس میں سیکنڈ ریویو میں قاضی صاحب نے فیصلہ دیا ہے، اور دیکھیں قاضی صاحب نے کون سا غیر آئینی کام نہیں کیا، کیا نہیں کیا، لیکن
آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی جج نے کمنٹ کیا ہو، مطلب منصور علی شاہ صاحب نے یا منیب اختر صاحب نے، اطہر من اللہ صاحب نے، عائشہ ملک صاحبہ نے، شاہد وحید صاحب نے، محمد علی مظہر صاحب نے، حسن نظر رضوی صاحب نے، عرفان سعادت خان صاحب نے، کبھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی کمنٹ کیا؟ کبھی نہیں کیا. اور قاضی صاحب کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے، مسلسل چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ اعصاب کی جنگ ہے. 8 ججز کو اپنے اعصاب کنٹرول میں رکھنے، اور خاص طور پہ 4 جو اس میں فیوچر کے چیف جسٹسز ہیں ان کو اپنے اعصاب کنٹرول میں رکھنے اور قابو میں رکھنے، تاکہ وہ کوئی ایسا موقع نہ دیں کہ کوئی بہت بڑا تصادم جو ہے وہ ہو جائے. اور میرا خیال ہے الیکشن کمیشن یہ چاہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی نوٹس لے یا کوئی کنٹیمپٹ پروسیڈنگ سٹارٹ کرے اور ایک لڑائی شروع ہو جائے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ججز یہ کریں گے. یہ ججز بڑے سلو چیزوں کو لے کے چلیں گے، اور تفصیلی فیصلہ بھی ابھی تک نہیں آیا. اس کی بھی شاید وجہ یہی ہے کہ ججز کو پتہ ہے کہ تفصیلی فیصلہ آ گیا تو ریویو لگانا پڑے گا، ریویو لگا تو پھر 8 ججز پہ دباؤ ہوگا، پھر شاید 1-2 ججز خدا نہ خواستہ وہ اپنا فیصلہ بدل لیں، 2-3-4، اور پھر پتہ چلے کہ دوبارہ مخصوص نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مل گئی ہیں، چوروں ڈاکوں لٹیروں کو، اور قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کی ترمیم یا فیڈرل کورٹ کی ترمیم انہوں نے کر دی ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے. اگلے دن نظر رکھنی ہوگی سپریم کورٹ پہ، کسی وقت بھی کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے، اور سب سے بڑی خبریں آئیں گی جب پرسوں جمعرات کے دن، کل بدھ یا پرسوں جمعرات کو، جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوگا، تو اس میں یہ 2 ججز جو ہے وہ بینچ بنا سکتے ہیں. یہ جو پاکستان بار کونسل کی درخواست ہے، جو پی ٹی آئی کی درخواست آ رہی ہے اس کے اوپر، اور کوئی اور بھی عام کیسز وہ ٹیک اپ کر سکتے ہیں، کوئی عام کیس لگا سکتے ہیں، کوئی سوموٹو بھی لے سکتے ہیں. تو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں سپریم کورٹ میں، چیزیں کسی وقت بھی ایکسٹریم پہ جا سکتی ہیں. گو کہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کی کوشش یہ ہوگی کہ کوئی ایسی تصادم کی صورتحال نہ ہو، تاکہ یہ بس 28 دن کسی طرح سے گزر جائیں، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس سارے ایک جو کچھ ہو رہا ہے اس سے نجات دلائے. کیونکہ 25 اکتوبر کے بعد بہت مشکل ہے یہ جبر، یہ فسطائیت، یہ جو کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے اس کو جاری رکھنا. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. سوری ویڈیو طویل ہو گئی، لیکن میں نے کہا سارا بیک گراؤنڈ بتاؤں اور تفصیل بتاؤں آپ کو. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، لیکن ہم سب کا حامی ناصر ہوں. اللہ حافظ.